इंसान चूंकि भटक जाता है तो हम वो सीख नहीं पाते हैं, हम ज़ाया कर देते हैं। चूँकि पैगाम तो काफ़ी लेंथी है तो सारा नहीं, उसका कुछ हिस्सा हम आज सुनेंगे और इसको दूसरा हिस्सा फिर नेक्स्ट संडे या फिर किसी भी पुराने मौका देंगे। तो हमने जो आयत मुबारक पढ़ी है कि जब गुनाह आया जिंदगी में, हमारे जद्दे अमजद आदम की जिंदगी में जब गुनाह आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जब गुनाह आया तो लिखा है, अभी हमने पढ़ा है, तब उनकी आंखें खुल गई। अब ये कैसी आंखें थी जो गुनाह ने खोल दी? हम तो कलाम उसमें पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि ऐ बाप मेरे रूह की आंखें खोल, मेरे दिल की आंखें खोल, लेकिन गुनाह ने उनकी आंखें खोल दी। और सबसे जो यहाँ पर अगर हम ध्यान करें तो जो अच्छा काम हुआ है, आंखें खुली तो उन्हें अपना वजूद नजर आया। जब गुनाह जिंदगी में आया, आंखें खुली तो अपना वजूद नजर आया, जो गुनाह आलूदा हो गया था। और बिल्कुल इसमें कुछ भी शर्म वाली बात नहीं है। लिखा है तब उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं। नंगा लफ्ज सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बाइबल में लिखा है तो सुनने में या बोलने में हमें कुछ दिक्कत या कोई ऐसी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने जान लिया कि वो नंगे हैं। आज जब कभी हम समझते हैं कि हमारी आंखें खुली हैं तो हम खुद को देखने की बजाय हम दूसरों को देखते हैं। जब हमारी आंखें खुलती हैं, उन्होंने खुद को देखा कि वो नंगे हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे नंगे हैं, वो ठीक नहीं है, उनके काम ठीक नहीं है, उनकी आवाज ठीक नहीं है, उनके करतूत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ठीक हैं, हमारे ठीक हैं। और हमें अपनी बरहनगी या अपना वो नंगापन दिखाई नहीं देता जो हमें गुनाह की वजह से मिलता है। तो लिखा है कि उन्होंने जान लिया कि वो नंगे हैं। तो गुनाह ने क्या किया? उनको पहला काम किया कि उनको उकसाया, उनको उभारा कि अब आप खुदा के सामने नहीं जा सकते, आप छुप जाओ। कई काम बहुत सारे ऐसे अमाल जिंदगी में हो जाते हैं जिस पर हम फिर खुद ही फैसले कर लेते हैं कि अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम खुदा के सामने जा सकें। तो हम एक तरह से छुपने की कोशिश करते हैं, हालांकि छुप नहीं सकते क्योंकि हम बरहना है। अब कोई चीज हमें छुपा नहीं सकती। आदम और हवा ने छुपने की कोशिश की और छुपे, लेकिन वो खुद समझते थे कि हम छुप गए हैं, वो छुपे हुए नहीं थे। खुदा उनको देख रहा था, उनकी उस हालत को, उसके दूसरे नंगेपन को खुदा देख रहा था जो गुनाह की वजह से जिंदगी में आ गया। तो कई दफा हम कोशिश करते हैं कि हम छुप सकते हैं और ये हमें गुनाह ही उभारता है, गुनाह ही उकसाता है, हमें कायल करता है कि अब हम थोड़ी देर के लिए छुप जाएं। तो हम चाहकर भी छुप नहीं सकते। इसको पल्ले से बांध लीजिए कि हम चाहकर भी खुदा की हजूरी से, उसकी आंखों से छुप नहीं सकते। उसके जलाल में हम दिख ही जाएंगे। तो सबसे पहला हमने देखा कि गुनाह ने उन्हें उभारा और वो छुप गए। लेकिन एक अच्छा काम हुआ कि खुदा ने जब पुकारा
کہاں ہے؟ تو آدم نے کوئی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ میں نے تیری آواز سنی اور میں تیرے ڈر سے چھپ گیا. تو کئی دفعہ ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، انسنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آدم نے اچھا کام کیا، اس نے اظہار کیا، اس نے اقرار کیا کہ میں نے تیری آواز سنی ہے، مجھے تیری آواز آئی ہے. لیکن ہم آواز سن کر بھی کبھی برملا اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے آج خدا کا کلام سنا ہے، ہم نے خدا کی آواز کو سنا ہے. انسنا کر کے ہی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. آدم اظہار کر رہا ہے کہ میں نے تیری آواز کو، میں نے تیرے کلام کو سنا ہے. اور جب سنا ہے تو پھر جس نے اکسایا ہے، اس نے مجبور کیا ہے کہ میں تیری آواز سن کر بھی چھپا رہوں، تیرے سامنے نہ آؤں، حالانکہ تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو آدم چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا دیکھ رہا ہے. آج ہم بھی چھپنے کی کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں، لیکن چھپ نہیں سکتے. اس نے اظہار کر لیا فوراً ہی کہ میں تیری آواز سنتا ہوں، لیکن تیرے سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ میں ننگا ہوں، میں برہنہ ہوں. تو خدا کے سامنے آج اگر ہم بزدلی دکھاتے ہیں، سامنے نہیں آتے، تو اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ گناہ زندگیوں میں موجود ہے. اگر خدا کے سامنے آنے سے کوئی کمزوری دکھاتے ہیں، کوئی ایسی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ نہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، نہ شرمندہ ہیں، نہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کے سامنے ان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آدم کی ایک اچھی بات تھی کہ انہوں نے فوراً ہی اظہار کر لیا کہ میں ننگا ہوں، میں تیری آواز کو سنتا ہوں، لیکن میں نے خود کو چھپایا. ہم بھی کئی دفعہ اپنی ایجاد کی ہوئی عبادتی رسمیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی میں گناہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم دکھاوے کے کام، دکھاوے کی راست بازی، دکھاوے کی نیکیاں، دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی پرستش، دکھاوے کا کام، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. اب آپ ایسے آپ اٹھے گا نہیں. دکھاوے کے لیے ہم بہت سارے کام جاری رکھتے ہیں، لیکن جس کو چھوڑنا ہے، جس سے ہم اپنی اس برہنگی کو چھپا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے اندر ہی لیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے کام ہمارے ریاکاری میں چلے جاتے ہیں. تو خدا نے جب دیکھا کہ آدم اپنے گناہ کو تسلیم کر رہا ہے، اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے، تو خدا نے اس کو تسلی دی. خدا نے جب اس کی یہ کنڈیشن دیکھی، اس کے اندر یہ ڈر دیکھا، یہ خوف دیکھا کہ شرمندہ ہے، تو خدا نے اس کے لیے کہا کہ ماتدر، اب تیرے لیے میں انتظام کروں گا. ہم کئی دفعہ زندگی میں کچھ گناہ یا غلطیاں کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے ہی کچھ ایسے اقدامات اٹھا لیتے ہیں کہ جس سے اس گناہ کے اوپر پردہ پڑ سکے، اس گناہ کو میں چھپا سکوں. اپنی مرضی سے ہی کچھ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں. خدا کی مرضی نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی پاسبان سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے لیے اب کیا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، میں کیا کروں. خود سے ہی فیصلہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا گناہ کرتے ہیں، پھر خود سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کیا، لکھا ہے انہوں نے زیتون، انجیر کے پتوں کو سیا اور اس سے خود کو چھپانے کی کوشش کی. کہ بالکل ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. گناہ بھی اپنی مرضی کا، اور پھر اس کا جو خمیازہ ہے
جو علاج ہے وہ بھی اپنی مرضی کا ہی چاہتے ہیں، لیکن خدا منع کرتا ہے کہ یہ تیری مرضی کی اب جو پوشاک تو تیار کر رہا ہے یہ تجھے چھپا نہ سکے گی، اس میں سے تیری برہنگی دکھتی رہے گی۔ تیری مرضی کی پوشاک اب تجھ کو چھپا نہ سکے گی، تیری اس برہنگی کو چھپا نہ سکے گی، تیرے اس ننگے پان کو ہٹا مٹا نہ سکے گی۔ اب اگر پھر سے تو میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے تو اب تیری پوشاک کا انتظام میں کروں، تیرے لیے وہ لباس اب میں تیار کروں گا۔ تو خدا نے پھر ان کے لیے ایک پوشاک کا انتظام کیا، یہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ آدم کی مرضی نہیں، اپنی مرضی کی پوشاک، انجیر کے پتوں کی نہیں، کسی برے کے چمڑے کی پوشاک ان کو دی، جس سے ان کی برہنگی چھپ سکتی تھی اور وہ زندگی آگے بڑھا سکتے تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ تب تو وہ کسی برے کی چمڑی تھی، اس کی کھال تھی، تو آج ہمارے لیے بھی تو کوئی پوشاک کوئی انتظام کیا گیا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ آخر اس چمڑی کے اندر اس کھال کی جو پوشاک تھی اس میں ایسا کیا تھا کہ آدم کی زندگی کتنی ہے؟ آدم کی زندگی 930 سال، 930 سال، اور ہماری زندگی 70 سال، اگر قوت ہے تو 80 سال، اس کے بعد ختم ہے۔ آدم کی زندگی میں جب وہ پوشاک آئی، وہ لباس آیا، تو 930 برس اس نے زندگی گزاری اس نے، لیکن اس کی زندگی میں اس کے بعد کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ اس پوشاک کے بعد جو خدا نے اسے پہنائی، اس کی زندگی میں پھر سے دوبارہ کوئی گناہ بائبل دکھاتی نہیں ہے، بیان نہیں کرتی ہے، ایک ہی گناہ ہے۔ اور ہم آج تک اسی گناہ کو کوستے رہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا جی، آدم نے یہ کر دیا جی، آدم نے وہ کر دیا جی، اور ہم اس 70 سال کی زندگی میں کیا کر رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آدم کی 930 سال کی زندگی میں پھر دوبارہ کوئی گناہ بائبل نہیں دکھاتی کہ پھر سے کوئی زندگی میں ایسا کچھ کام ہوا ہو۔ جب اس نے خدا کی بخشی ہوئی یا اس کی دی ہوئی پوشاک پہنی، اس کے بعد اس کی زندگی میں گناہ نظر نہیں آیا۔ اس نے اس دی ہوئی پوشاک کی قدر کی، اس کی قیمت جانی، اس نے جان لیا کہ میرے لیے آج کوئی قربان ہوا ہے جس کی پوشاک مجھے دی گئی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں گناہ مجھے تو نظر نہیں آتا، اگر کسی کو آتا ہے تو اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ آیا گناہ؟ خدا کی دی ہوئی پوشاک کی اس نے قدر و قیمت جانی، پھر گناہ کو اس نے اپنے پاس آنے نہیں دیا۔ اس کی ساری زندگی پھر گناہ سے مبرہ ہے، کیونکہ بائبل کہیں نہیں لکھتی کہ اس نے پھر گناہ کیا۔ لیکن ہم اپنی مختصر سی زندگی میں، بلکہ یعقوب رسول لکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حال ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ایک بلبلا سا ابھی بنا اور ابھی دھوپ پڑی ختم، یہ حال ہے۔ اور اس مختصر زندگی میں بھی ہم گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے بھی ایک قیمتی ترین پوشاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا ہے۔ کیا ہم اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں؟ کیا ہماری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس کی کوئی عزت ہے؟ لیکن آدم پر ہم فوراً انگلی اٹھا دیں، انہوں نے گناہ کرتا جی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
اس نے 930 سال زندگی میں ایک ہی مرتبہ گناہ کیا. اس کے بعد جب وہ پوشاک آئی اوپر اس کے تن پر، اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی گناہ نظر نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس پوشاک کے اندر ایسا کیا تھا کہ اس کے اندر پھر گناہ جا نہیں سکا. وہ گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکا، وہ گناہ کر نہیں سکا، کچھ برا بول ہی نہیں سکا، کچھ برا دیکھ ہی نہیں سکا. اگر دیکھا ہوتا تو ضرور لکھا جاتا. تو ذرا یہ سایہ اس کا 59 باب اس کی 17 آیت، یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوشاک کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. یہ سایہ 59 اور اس کی 17 آیت. کوئی پڑھے گا یا میں پڑھوں؟ جی. یسایہ 59:17. ہاں اس نے راست بازی کا بختر پہنا. اب یہ راست بازی کا بختر ہے. ایک چیز کو ذرا جان لیجیے، اس پوشاک میں کیا کیا تھا. جی. اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا. جی. اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبے سے ملبس ہوا. انصاف کی جگہ غیرت کی پوشاک پہنی. غیرت کی پوشاک. آج غیرت ہی کی کمی ہے زندگیوں میں. ہم کئی دفعہ لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ ساڈے سے بڑی غیرت ہے، بڑی غیرت ہے ساڈے سے. اسی تے غیرت دے وچ اپنے نک دے گلی مکھی نہیں پہن دیتی. بڑی غیرت ہونی چاہیے، بری بات نہیں ہے. جس میں غیرت نہیں اس کی کوئی زندگی نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسے جو پوشاک پہنائی اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر جو بات لکھی گئی وہ یہ تھی کہ اب گناہ کی جرت نہ ہوگی کہ وہ پھر سے آئے اور ہمیں اپنے شکار کر لیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پوشاک سے، اس جبہ سے ملبس ہوں. اب تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں یہ غیرت اصل میں ہے کہ ذرا ذکر یہ دوسرا بات، ذکر 8واں باب یہ ملاکی سے پہلے ہے. میں پرانے نامہ کی جو آخری کتاب ملاکی ہے اس سے پہلے ذکر ہے. اس کا دوسری ہے. یہ ذرا تھوڑا سا غیرت دیکھتے ہیں. یہ غیرت کیا چیز ہے؟ ذکریہ کی کتاب اس کا 8واں باب کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے. ذرا دھیان سے سنیے، گرمی ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے. کہ مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے، مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے. جی. بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا. بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں صیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلیم میں سکونت کروں گا، اور یروشلیم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس ہوگا. آمین. تو مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے. اب یہ صیون کیا ہے؟ کس صیون کے لیے خدا کو غیرت ہے؟ کس صیون کی خدا بات کرتا ہے؟ کس کے لیے وہ غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا ہے؟ اگر صیون تک اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے تو یہ غیرت کی پوشاک کا ہونا ہماری زندگیوں کے اوپر بڑا ہی لازم و مظلوم ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پوشاک کو پہنے رکھیں.